रोल नंबर 21, नाउ स्टैंड अप। वो मेरे सामने आके खड़ा हो गया। आंखें कहर बरसा रही थी। मैं चुपचाप खड़ी हो गई, अपनी नज़रें इधर उधर घुमाने लगी। मैं उसकी आंखों में देखना ही नहीं चाहती थी। मिस अबीहा यासिर, आपसे मैं रिटन टेस्ट नहीं लूँगा, ओरल टेस्ट लूँगा। अभी तक मेरी आंखों में काजल ठीक से मिटा नहीं था। मेकअप के आसार अभी भी मेरे चेहरे पे साफ दिखाई दे रहे थे। सर, मैंने टेस्ट याद नहीं किया। उसकी आंखों में कहर देख के मेरा दिल धक धक कर रहा था। क्यों याद नहीं किया टेस्ट? लास्ट वार्निंग दी थी ना मैंने आपको। लहजा बड़ा गुस्से से भरा हुआ था। उसके गुस्से की वजह मैं जानती थी। मैंने कहा, वो रात को मेरी एंगेजमेंट थी। ये सुन के मैं जानती थी कि उसके तन बदन में आग लगी होगी। ये आपका घरेलू मैटर है। मैंने आपको लास्ट वार्निंग दी थी कि इस बार अगर आपको टेस्ट याद नहीं हुआ तो मैं आपको पनिश करूँगा। मैं जानती थी कि वो मुझे किस बात की सज़ा देना चाहता है। लग रहा था मेरी जान ही ले लेगा। जाए बाहर जाके खड़ी हो जाए और छुट्टी तक आप बाहर ही खड़ी रहेंगी। मैं क्लासरूम से बाहर निकल के खड़ी हो गई। दरवाजे के बिल्कुल सामने उसने मुझे खड़ा किया। वाइट बोर्ड पे लिख रहा था, देख मुझे रहा था, और बड़े गुस्से से देख रहा था। आज तो जैसे उसके हाथों सभी की शामत आई हुई थी। हालांकि आज तक क्लास में उसने मेरे अलावा किसी को डांटा तक नहीं था। मुझे तो डांटना अपना हक समझता था। आज मैंने मुंह तोड़ जवाब दिया तो बर्दाश्त नहीं हुआ। अपनी क्लास लेने के बाद बाहर आके मेरे सामने खड़ा हो गया। छुट्टी के बाद तुम यहीं खड़ी रहोगी जब तक मैं ना कहूँ। तुम्हारी छुट्टी बंद है। ये सुन के मेरी जान निकली थी। अजमीर लाला प्लीज़। ओह शट अप अबीहा, सर कहा करो मुझे, समझी? बड़े गजबनाक लहजे से कहते हुए वहाँ से चला गया। पूरा दिन मैं वहीं खड़ी रही। टीचर आते, लेक्चर देते और जाते रहे। छुट्टी तक वहीं खड़े खड़े मेरी टांगें शल हो चुकी थीं। मेरी बर्दाश्त शायद ख़त्म हो चुकी थी। क्या समझता था वो? मुझ पे हाकिम बना बैठा रहेगा और मैं उसकी ग़ुलाम बनी रहूँगी? क्या मुझे अपने फ़ैसलों का हक नहीं था? आधे से ज़्यादा कॉलेज खाली हो चुका था जब एक स्टूडेंट मेरे पास आई। सर, अजमीर ने आपको बुलाया है। मैं अपने आंसुओं को ज़ब्त करके बड़ी मुश्किल से चलती हुई उसके रूम तक आई। टांगों में दुखन इस कदर ज़्यादा थी कि चलना मुहाल हो रहा था। मैंने दरवाज़ा खोला तो वो अपनी रिवॉल्विंग चेयर पर बैठा हुआ नहीं था, बल्कि खड़ा हुआ था। मैंने कहा, मैं आई कम इन सर? कहने लगा, अंदर आओ, दरवाज़ा बंद करो। गुस्से के मारे उसका सांस फूल रहा था। मैंने दरवाज़ा बंद किया। वो मेरे पास चल के आ गया और मेरा दिल किसी सूखे पत्ते की तरह से कांपा। मैं एक कदम पीछे हटी। वो चिल्लाया, इतना बड़ा फैसला करने वाली तुम कौन होती हो? अजमीर गुस्से से मुझसे पूछ रहा था। ये मेरा ज़ाती मामला है सर, मैंने मिनमिनाते हुए कहा। ओह शट अप अबीहा, ये मेरी भी ज़िंदगी का फ़ैसला है। वो एक एक लफ्ज़ जमा के बोला। मुझे लगा जैसे मेरी आवाज़ हलक में ही अटक गई हो, लेकिन उसकी अगली जुर्रत ने मेरे होशो हवास उड़ा के रख दी है। अपनी शहादत की उंगली वो मेरे दिल के मकाम पे रख चुका था। तुम्हारा ये जो दिल है ना अबीहा, इस पे सिर्फ मेरा हक है, अजमीर का, समझी? घर जाते ही ये रिश्ता ख़त्म कर दो, वरना जो तूफ़ान उठेगा इसकी जिम्मेदार तुम होगी। अब दफ़ा हो जाओ मेरे कमरे से, आउट। बस अपनी बात कह के वो जैसे बात ख़त्म कर चुका था। मैं वहीं खड़ी रही। अबीहा, यहाँ से चली जाओ वरना मर जाओगी मेरे हाथों से। वो दहाड़ा था। मैंने दरवाज़ा खोला और रोते हुए कॉलेज से बाहर निकली। अबीहा, अजमीर लाला आ रहे हैं। मैं उस वक्त अपने कपड़े इस्त्री कर रही थी जब रबिया ने मुझे आके बताया। तो मैं क्या करूं अगर अजमीर लाला आ रहे हैं? तो तुम भी बावर्ची खाने की शक्ल देख सकती हो। ज़रूरी तो नहीं है कि मैं ही सब कुछ बनाऊं उनके लिए। तुम जानती हो ना, वो सिर्फ तुम्हारे हाथ का खाना खाते हैं। क्यों उनके हाथों हमारी शामत लानी है? बात यह नहीं है कि उन्हें मेरे हाथ के खाने बड़े पसंद हैं। मैं जानती हूँ वो जानबूझ के मुझसे काम करवाने के बहाने ढूंढते हैं। उन्हें लगता है कि मैं सारे जहान की निकम्मी लड़की हूँ, मैंने मुंह बनाते हुए कहा था। रबिया हंसने लगी। चलो कुछ भी समझो, चली जाओ बावर्ची खाने में, तुम्हारे कपड़े मैं प्रेस कर देती हूँ। अजमीर मेरा तायाजाद था। हमारा बहुत बड़ा घर था। मेरे वाले 3 भाई थे और भाइयों में सबसे छोटे थे। मेरे 2 ताया अब्बा थे। सबसे बड़े अशफाक ताया, जिनके 2 बच्चे थे,
ایک ازمیر اشفاق اور دوسری ربیہ۔ دوسرے تایا ابا کے 2 بیٹے ہی تھے، بیٹی کوئی نہیں تھی، ایک ذکی اور دوسرا رضی۔ یوں تو تایا ابا کی شادی پہلے ہوئی تھی اور 6 مہینے بعد چھوٹے تایا ابا کی، لیکن ذکی ازمیر سے بڑا تھا، کیونکہ ازمیر بڑے تایا کی شادی کے پورے 5 سال کے بعد ہوا تھا۔ بڑی منتوں اور مرادوں کے بعد ازمیر ہوا تھا، اس لیے دادی کی ساری محبت ازمیر کے لیے تھی۔ اور بڑی وجہ یہ تھی کہ تائی اماں میری دادی کی سگی بھانجی تھیں اور چھوٹی تائی اور میری والدہ غیروں میں سے آئی تھیں، اس لیے ان دونوں بہوؤں کے ساتھ سوتیلوں والا سلوک ہوتا تھا۔ حالانکہ دادی اماں رہتی ہمارے ساتھ تھیں، لیکن دم ازمیر کا بھرتی تھیں۔ شاید یہی وجہ تھی کہ مجھے شروع سے ازمیر سے چڑ تھی، حالانکہ میں اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی اور میری والدہ دادی کو بھی سنبھالتی تھیں، لیکن مجال ہے کہ دادی نے کبھی میرے لاڈ نخرے اٹھائے ہوں۔ ایسا لگتا تھا کہ ہم سب رعایا ہیں اور ازمیر کوئی بادشاہ یا سلطنت کا کوئی شہزادہ۔ چلو ایک تو اس کی اہمیت بڑھ گئی تھی کیونکہ 5 سال بعد دنیا میں تشریف لانے کی زحمت اس نے کی تھی۔ کون سی ایسی مسجد ہے جہاں دعا نہیں کروائی گئی؟ کون سا ایسا دربار ہے جہاں چادر نہیں چڑھائی گئی؟ میری دادی اور تائی نے حکیم، ڈاکٹر کسی کو نہیں چھوڑا تھا۔ اور جب وہ پیدا ہوا تو میری اماں بتاتی ہیں کہ 100 کلو مٹھائی بٹوائی گئی تھی، درباروں میں دیگیں چڑھائی گئی تھیں، غریبوں کو کھانے کھلائے گئے تھے، جیسے ازمیر نہ ہو گیا کوئی 8واں عجوبہ ہو گیا۔ اس کے 3 سال کے بعد ربیہ پیدا ہوئی اور میں ربیہ سے بھی 1 سال چھوٹی تھی، خاندان کی سب سے چھوٹی بیٹی تھی۔ لیکن مجال ہے کہ کبھی دادی نے مجھے اسی لیے اہمیت دی ہو کہ میرے بعد کوئی چھوٹا تھا ہی نہیں، بلکہ اماں بتاتی ہیں کہ میری پیدائش پہ دادی کا منہ بن گیا تھا۔ کہتی تھی کہ اچھا ہوتا کوئی بیٹا ہی ہو جاتا۔ کیا 3 بیٹے کم تھے؟ اور اگر کم بھی تھے تو اہمیت صرف ایک کو کیوں دی جاتی تھی؟ دیکھا جائے تو عمر میں ذکی بھائی بڑے تھے، لیکن دادی کے لیے بڑے ہونے کا درجہ ازمیر کا ہی تھا، کیونکہ وہ بڑے تایا کا بیٹا تھا۔ کبھی کبھی میری چھوٹی تائی اور میری اماں مل کے اپنے دکھڑے ایک دوسرے کو سناتی تھیں کہ ہم غیروں سے آئی ہیں، اس لیے اماں جی کو کبھی بھی اچھی نہیں لگی، نہ ہم نہ ہماری اولاد ہے۔ مجھے تو لگتا ہے اس ازمیر نے پیدا ہو کے ہماری اولادوں پہ احسان کیا ہے، یا شاید اس خاندان کی 7 پشتوں پہ۔ یہاں شاید وراثت کا سلسلہ صرف ازمیر سے ہی چلنا ہے۔ میری والدہ بھی چھوٹی تائی کے ساتھ مل کے دادی کے رویے کی شکایتیں کرتی رہتی تھیں۔ جیسے ہماری ماؤں کو ازمیر بالکل ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا، ویسے ہی مجھے بھی وہ اچھا نہیں لگتا تھا، کیونکہ جب وہ گھر آتا تھا تو ٹیبل پہ اس کی پسند کا کھانا ضرور موجود ہوتا تھا، جو دادی اپنی نگرانی میں میری اماں سے پکواتی تھیں۔ شہناز دیکھ، نمک تیز نہ ہو نہ کم ہو، تمہیں پتہ ہے نا ازمیر نہ تو پھیکا کھاتا ہے نہ تیز نمک والا، اور ہاں تھوڑا املی کا پانی ڈال دینا، اسے چٹپٹا کھانا زیادہ پسند ہے۔ اچھا اماں، میری اماں کے ماتھے پہ بل پڑے رہتے۔ ویسے تو کھانا سب کے گھروں میں الگ الگ ہی پکتا تھا، لیکن وہ تھا دادی کا چہیتا۔ مجھے ابھی تک یاد ہے 15-16 سال کا ہو گیا تھا اور دادی اسے اپنی گود میں بٹھا لیتی تھی، اس کا ماتھا چومتی، کبھی رخسار چومتی کہ میرا بچہ، میرا شہزادہ، اور ایک ہم سب کے سب کزنز ایک کونے میں کھڑے دل ہی دل میں اسے بددعائیں دے رہے ہوتے تھے۔ آ گیا ہمارے حق پہ ڈاکہ ڈالنے والا۔ مجھے ابھی تک یاد ہے میں چھوٹی سی تھی اور میرے بابا مجھے باربی ڈال کہتے تھے، کیونکہ میں تھی بڑی پیاری، گوری چٹی، موٹے موٹے گال، براؤن آنکھیں اور براؤن بال۔ 2 پونیاں باندھے جب میں اپنا سائیکل چلاتی تو رضی بھائی میرے سائیکل کو پیچھے سے پکڑ کے آگے کو ہلکا ہلکا چلاتے تھے تاکہ مجھے چوٹ نہ لگ جائے، اور یہ ازمیر کا بچہ اتنا بڑا ہو کے میرے سامنے کھڑا ہو جاتا، چٹکی بجا کے کہتا، اٹھو شاباش، میں بیٹھوں گا اس سائیکل پہ۔ یوں چلتا تھا جیسے جانے کہاں کا چودھری ہو۔ میں مدد طلب نظروں سے رضی بھائی کی طرف دیکھتی، مگر اس کی بھی ازمیر کے آگے نہیں چلتی تھی۔ کہتا تھا، ابھی ہاں تم اسے دے دو سائیکل، کوئی بات نہیں، ہم کچھ اور کھیل لیتے ہیں۔ میں نے کہا، کیوں، میں کیوں دے دوں؟ میں نہیں دیتی اپنی سائیکل، میرے ابا لائے ہیں، میں چلاؤں گی۔ آپ کو شاید یقین نہیں آئے گا، وہ کمینہ میرا بازو پکڑ کے اپنے دانت میرے بازو پہ گاڑ دیتا تھا اور میں بلبلا اٹھتی تھی۔ روتے ہوئے میں اپنی سائیکل سے نیچے اتر کے اپنی اماں کے پاس جاتی۔ اماں جب میرے بازو پہ دانتوں کے نشان دیکھتی تو بہت غصہ کرتی۔ جب بھی دادی سے شکایت لگاتی تو وہ کہتی، لا میں ہاتھ پہ کچھ مل دیتی ہوں، بچہ ہے اسے کیا پتا۔ امی کہتی، رہنے بھی دے اماں جی، یہ بچہ ہے،
میری معصوم بچی کے ہاتھ کا حشر دیکھا ہے آپ نے اسے بہت سر چڑھا رکھا ہے، ورنہ میں اس کے منہ پہ 2 تھپڑ دوں تو یہ بالکل سیدھا ہو جائے گا۔ بس اماں کا یہ کہنا تھا کہ دادی تو بھڑک اٹھی۔ کیا کہا تو نے؟ ہمت ہے کسی کی جو میرے ازمیر کو ہاتھ لگائے؟ میری والدہ کہنے لگی آپ کی انہی باتوں کی وجہ سے یہ سر پہ چڑھا ہوا ہے۔ بہرحال وقت گزرنے لگا، لیکن ہر بار ایسا ہی ہوتا تھا۔ میری ہر چیز پہ وہ اپنا حق سمجھتا تھا، اپنا حق جماتا تھا۔ حالانکہ میرے اور بھی کزنز تھے، لیکن جب میں 12 سال کی ہوئی تو بابا نے میرا کمرہ الگ کر دیا۔ سب دروازے پہ دستک دے کے اجازت لے کے اندر آتے تھے، لیکن ایک وہ تھا بے دھڑک دروازہ کھول دیتا تھا۔ میں سو رہی ہوتی تو مجھے جگا دیتا، اٹھو چائے بنا کے دو مجھے۔ میں 12 سال کی تھی جب اس نے مجھ سے چائے کی فرمائش کی۔ میں کیوں بنا کے دوں؟ جا کے تائی اماں سے کہو یا ربیہ سے کہو۔ میں نے موندی موندی آنکھیں کھولیں، ماتھے پہ بل ڈالے۔ کہنے لگا ربیہ نہیں بنائے گی، تم بناؤ گی، میرے سارے کام آج کے بعد تم کرو گی۔ میں کیوں کرنے لگی؟ مفت کی نوکر ہوں کیا؟ میں نے غصے سے کہا۔ کیوں؟ میرے کام کرنے والی نوکرانی ہوگی کیا؟ ابیہا اٹھو، میں تمہیں سونے نہیں دوں گا، جا کے میرے لیے چائے بناؤ۔ نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے اس کے لیے چائے بنانی پڑی، جو میں نے اسی سے پوچھ کے بنائی تھی کیونکہ اماں سو رہی تھیں۔ وہ شاید اپنی کوچنگ سے واپس آیا تھا، حالانکہ دوپہر کو میں بھی ٹیسٹ یاد کر کے ہی سوئی تھی، مگر اس نے فوراً سے جگا دیا۔ کہنے لگا اتنی پتی ڈالو، اتنی چینی ڈالو، میں ایسے ہی چائے پیتا ہوں، آئندہ جب بھی مانگوں تو ایسے ہی بنانا۔ مجھ پہ حکم چلاتے ہوئے وہ جا چکا تھا۔ ایک تو ویسے ہی گھر کا شیر بنا پھرتا تھا، اوپر سے پڑھائی میں بھی بہت اچھا تھا۔ اس بات سے مجھے اور زیادہ چڑ ہونے لگتی تھی، کیونکہ 15 سال کی عمر میں اس نے میٹرک کر لیا تھا۔ یوں تو ذکی بھائی بھی میرے بڑے تھے، لیکن پڑھائی کے معاملے میں زیادہ اچھے نہیں تھے، اس لیے بمشکل BCom کرنے کے بعد ہی پڑھائی کو خیر آباد کہہ چکے تھے۔ چھوٹے تایا کے ساتھ ان کی کپڑے کی دکان پہ جانے لگے تھے، کام کاروبار کرنے لگے تھے۔ رضی کو اگر پڑھائی میں مشکل پیش آتی تو وہ بھی ازمیر کے پاس ہی جاتا تھا۔ ایک تو وہ سمجھا بھی دیتا تھا، لیکن احسان بھی بہت جتاتا تھا۔ جب میں نے اور ربیہ نے میٹرک کیا تو ازمیر کے کہنے پہ ربیہ نے میڈیکل جوائن کی۔ مجھے ویسے ہی پڑھائی سے کوئی خاص شغف نہیں تھا، اس لیے سوچا کہ MA انگلش کر لیتی ہوں، لیکن انہی دنوں مجھے ٹائیفائیڈ ہو گیا۔ میں بہت زیادہ بیمار ہو گئی، میرا بخار اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا، کسی ڈاکٹر کی دوا مجھ پہ اثر نہیں کر رہی تھی، اس لیے زیادہ تر میں اپنے بستر پہ ہی پڑی رہتی تھی۔ اس بار تو پہلی بار میں نے اپنی دادی کو بھی اپنے لیے فکر مند دیکھا، تسبیحاں پڑھ پڑھ کے مجھ پہ پھونکے مارتی تھیں۔ ہائے اللہ، میری بچی کو کس کی نظر لگ گئی۔ 3-4 مہینے لگ گئے تھے دوبارہ سے میری طبیعت بحال ہونے میں، اس لیے میں نے آگے کالج میں داخلہ ہی نہیں لیا، سوچا اگلے سال لے لوں گی۔ تبھی ایک بار میں ایک بک شاپ پہ گئی، وہاں میں نے ناول دیکھے، اپنے لیے 2-3 ناول لے آئی کیونکہ فارغ رہتی تھی۔ پھر میں نے ناول پڑھنے شروع کر دیے، مجھے مزہ آنے لگا۔ بس ان 6-8 مہینوں میں ناول پڑھنے کی ایسی لت لگی کہ پڑھائی سے دل اچاٹ سا ہو گیا۔ ان دنوں میں زیادہ تر ربیہ سے بھی بات نہیں کرتی تھی، بس اپنے کام سے کام رکھتی تھی۔ پھر مجھے پتہ چلا کہ ازمیر کی پڑھائی مکمل ہو چکی ہے اور 2-3 مہینے کے لیے وہ اپنے دوستوں کے ساتھ اسلام آباد، مری اور ناران کاغان جانا چاہتا ہے۔ میں نے تو دل میں شکر کیا کہ چلو اچھی بات ہے، 2 مہینے مجھے اس کے کوئی کام نہیں کرنے پڑیں گے۔ لیکن یہ 2 مہینے بڑی جلدی گزر گئے۔ اس میں بھی 10 بار اس کی کال آئی، میرے کپڑے استری کر کے میرے کبرڈ میں طریقے سے رکھے ہیں یا نہیں؟ سنو 4 دن ہو گئے ہیں، میرا کمرہ خالی ہے، چادر چینج کی ہے کہ نہیں؟ میں نے کہا خالی کمرے میں میں کیا چادر بچھاؤں، کوئی بھی تو نہیں بیٹھتا، چادر بالکل صاف ستھری ہے۔ ابھی ہاں مجھے بحث پسند نہیں ہے، مٹی کہیں نہ کہیں پڑی ہوگی، جاؤ جا کے چادر چینج کرو۔ ہر وقت مجھ پہ چیختا چلاتا رہتا تھا۔ مجھے تو اس کے جانے کا بھی کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا تھا، بس اتنا تھا کہ اس کی منحوس شکل دیکھنے کو نہیں ملتی تھی۔ ابھی اسے گئے پورے 2 ماہ بھی نہیں گزرے تھے جب میں کپڑے استری کر رہی تھی تو مجھے آ کر یہ خبر ربیہ نے سنائی کہ جاؤ جا کے بھائی کے لیے کھانا بناؤ، کیونکہ جب سے میں بڑی ہوئی تھی تب سے جو کھانا اماں ازمیر کے لیے بناتی تھیں وہ میرے سر پڑ چکا تھا۔ اب دادی میرے سر پہ چیختی چلاتی نظر آتی، کیونکہ وہ کھانا دادی کے ساتھ ہی کھاتا تھا۔
دوپہر کو ہی میں نے اپنے لیے نگیٹس بنا کے فریج میں رکھے تھے. مجھے ایسی چیزوں کی کریونگ بہت زیادہ ہوتی تھی، اس لیے میں کبھی اپنے لیے شامی کباب، کبھی نگیٹس، ایسی چیزیں فریز کر کے رکھتی تھی. اور آپ کو پتہ ہے ایسی چیزیں فرائی کر کے چائے کا کپ بنا کے ناول پڑھنے کا اپنا ہی مزہ ہوتا ہے، خاص طور پہ رومانٹک سین. بہرحال میرے کپڑے ربیہ نے استری کیے اور اس دادی کے لاڈلے کے لیے کھانا مجھے بنانا پڑا. کھانا بنانے کے بعد میں اپنے کمرے میں آ گئی، نہا دھو کے کپڑے تبدیل کیے. تب تک ازمیر کی آوازیں باہر سے آ رہی تھیں. آ گیا دادی کا لاڈلا. میں منہ میں بڑبڑائی. میرا ابھی باہر جانے کا کوئی خاص موڈ نہیں تھا. سوچ رہی تھی کہ اپنا ناول پڑھوں جو کہ میں نے ایک بہت رومانٹک سین پہ رکھ چھوڑا تھا. ناول اپنے آخری مراحل پہ تھا، اس لیے آخر میں ہیرو ہیروئن کے لو سین کچھ زیادہ ہی تھے جو میں بڑے پرسکون ماحول میں پڑھتی تھی. پھر دل چاہا کہ اپنے لیے کباب اور نگیٹس وغیرہ فرائی کر لوں. جیسے ہی میں کمرے سے باہر آئی، وہ دادی کے تخت پہ بیٹھا بھری پلیٹ میں نگیٹس اور کباب کھا رہا تھا. یہ دیکھ کے میرا پارا ہائی ہوا. واہ دادی واہ، کیا بات ہے، اتنے مزے کے کباب اور اتنے مزے کے نگیٹس. یہ تو میں آج سارے ہی کھا لوں گا. کھانا مجھے نہیں کھانا. میں نے بڑی مشکل سے اماں سے لڑ کے اپنے لیے کباب اور نگیٹس بنائے تھے جو وہ بڑے مزے سے کھا رہا تھا. میں جلدی سے اس کے پاس گئی اور اپنی پلیٹ اس سے چھین لی. وہ حیرت سے مجھے دیکھنے لگا. دادی کہنے لگی، یہ کیا حرکت ہے ابیہا؟ میں نے کہا یہ آپ کو اس سے پوچھنا چاہیے، کھانا بنایا ہے نا اس کے لیے، یہ وہ کھائے. میرے کباب اور نگیٹس پہ اگر اس نے اپنی نظر بری بھی ڈالی تو میں اسے نہیں چھوڑوں گی. مجھے اتنا غصہ آیا. پچھلے 2 گھنٹے سے میں کچن میں گھسی ہوئی تھی. پہلے تو اس مصیبت کے لیے میں نے کھانا پکایا، پھر اپنے لیے تھوڑے سے کباب اور تھوڑے سے نگیٹس بنائے، اور وہ بھی کمینہ ساری کی ساری پلیٹ بھر کے کھا رہا تھا. اپنا بیگ تک دادی کے تخت پہ رکھا ہوا تھا، اوپر بھی نہیں گیا تھا. میرا جی چاہا کہ میں رونے لگ جاؤں. دادی کہنے لگی، ابیہا بدتمیزی نہیں کرو، پلیٹ واپس کرو ازمیر کو. تقریباً آدھے سے زیادہ تو وہ کھا چکا تھا. صرف ایک کباب اور ایک نگیٹ بچا تھا جسے دیکھ کے میرا دل رو دینے کو تھا. کہنے لگا، نہیں دادی رہنے دے، اس ندیدی کو ہی کھانے دے. میں نے کہا، ندیدی میں ہوں یا تم ہو؟ میرا یہ کہنا تھا کہ دادی کہنے لگی، تمیز نہیں ہے تمہیں؟ ارے پورے 6 سال بڑا ہے تم سے. میں نے کہا، بھاڑ میں جائے اس کا بڑا پن. پچھلے 1 گھنٹے سے میں اس گرمی میں کچن میں کھڑی اپنے لیے چیزیں بنا کے رکھ رہی ہوں. پورے 1 ہفتے کے کباب اور نگیٹس میں نے بنا کے رکھے تھے اور اس نے 2 منٹ میں سارے ختم کر دیے. سچ مچ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے. وہ کہنے لگا، مجھے نہیں پتا تھا منی کاکی کو اتنا غصہ آ جائے گا. کوئی بات نہیں، میں تمہیں سارا سامان لا کے دے دوں گا، تم پھر سے بنا لینا. میں نے کہا، جی نہیں، میں نہیں بناؤں گی اب. کہنے لگا، تو نہ بنانا. ویسے دادی آپ کو نہیں لگتا یہ ابھی بھی اتنے کی اتنی ہی ہے؟ پہلے اپنے لیے لالی پاپ کے لیے روتی تھی، ازمیر میرا لالی پاپ چھین کے بھاگ گیا. اب اسے کباب اور نگیٹس کا دکھ لگا رہتا ہے. کب بڑی ہوگی تم؟ دادی کہنے لگی، قد دیکھا ہے تم نے اپنا کتنا اونچا لمبا نکلا ہے، اور عقل، ابھی عقل تمہاری گھٹنوں سے بھی نیچے ہے. کیا ہو گیا اگر اس نے کباب کھا لیا تو؟ کیا کبھی پہلے نہیں دیکھے تم نے کباب؟ کتنی بری حرکت ہے یہ. یہی حرکت اگر تم کسی غیر کے ساتھ کرتی تو ہم تو شرمندہ ہو جاتے. ایک تو اس نے میرے سارے کباب کھائے، نگیٹس کھائے، اور اوپر سے دادی مجھے ہی باتیں سنا رہی تھی. وہ کہنے لگا، اچھا دادی میں تو کافی تھک گیا ہوں. انگڑائی لیتے ہوئے کہنے لگا، میں اوپر جا رہا ہوں، آرام کرنا ہے میں نے. اس نے اپنا بیگ اٹھایا اور اوپر کا زینہ چڑھ گیا. کمبخت میرے سارے کباب کھا گیا. مجھے ابھی بھی رونا آ رہا تھا. کتنی خوش تھی میں کہ اپنے لیے 2 کباب 3-4 نگیٹس فرائی کروں گی، چائے کا ایک مگ بناؤں گی اور مزے سے اپنا ناول پڑھوں گی. میرا دل جل کے خاک ہو کے رہ گیا تھا. باقی کی پلیٹ میں نے دادی کے آگے رکھ دی. میں نے کہا، اسے اب آپ کھا لیں، یا ایسا کریں اپنے اس چہیتے کو ہی دے دیں. میری یہ بات سن کے کہنے لگی، بڑی بدتمیز ہو گئی ہو تم. شہناز، یہ ابیہا کی زبان کو لگام دو تم. ارے ہمارے خاندان میں آج تک کبھی کسی لڑکی نے اتنا ندیدہ پن نہیں دکھایا جتنا اس لڑکی میں ہے. ہائے ہائے، میری تو قسمت پھوٹ گئی. پتہ نہیں میں کس خاندان کی لڑکی کو بہو بنا کے لے آئی. میری تو نسل میں ایسا کمینہ پن کسی میں نہیں تھا جتنا میری اس پوتی میں ہے. کیا تھا اگر ددیال پہ ہی چلی جاتی
اور مجھے لگتا ہے ننیال کا خون زیادہ ہی گردش کر رہا ہے اس کی رگوں میں۔ میری دادی نے تو میرے ننیال کو بھی نہیں چھوڑا تھا۔ میری ماں باورچی خانے سے باہر آئیں، مجھے خون خوار نظروں سے دیکھنے لگی۔ کیا ہو گیا تمہیں؟ 4 کباب اگر اس نے کھا لیے تو تمہیں کوئی موت نہیں آنے والی تھی۔ اماں بھی مجھے ڈانٹ رہی تھی، چیز بھی میری گئی اور باتیں بھی میں سن رہی تھی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ کہیں جاؤں اور جا کے کود کے اپنی جان لے لوں۔ یہ بھی بھلا کوئی زندگی ہے؟ شاید جینے کا حق صرف اس ازمیر کو تھا۔ میں اپنے کمرے میں آ گئی، رونے لگی، ناول اٹھا کے ایک طرف رکھ دیا۔ میرے سارے موڈ کا ستیہ ناش ہو چکا تھا۔ تبھی میرے موبائل پہ ازمیر کا نمبر جگمگانے لگا۔ لگ رہا تھا جیسے اس کا نمبر میرا منہ چڑھا رہا ہے، میرا مذاق اڑا رہا ہے۔ میں نے فون اٹھایا، میں نے کہا کیا ہے؟ کہنے لگا تمیز سے بات کرو، بڑا ہوں تم سے۔ تم نے میرے کمرے کی صفائی کیوں نہیں کی؟ چادر تک نہیں چینج کی ہوئی؟ میں نے کہا مجھے نہیں پتا تھا تم کسی مصیبت کی آفت کی طرح جلدی ٹپک پڑو گے۔ تم نے 1 ہفتے بعد آنا تھا، تب تک میں تمہارے کمرے کی صفائی کر دیتی۔ کہنے لگا اوپر آؤ، شرافت سے میرا کمرہ صاف کرو، مجھے آرام کرنا ہے۔ تھکا ٹوٹا لوٹ کے آیا ہوں میں وہاں سے۔ میں نے کہا تو میں کیا کروں؟ میں تمہاری ملازمہ نہیں ہوں، سمجھے نا؟ اپنی بہن سے کہو تمہارا کمرہ صاف کرے۔ ایک تو تم میرے سارے کباب کھا گئے۔ کہنے لگا او ہو، ابھی تک اسی کا افسوس ہے؟ تبھی میں کہوں میرے پیٹ میں مڑوڑ کیوں اٹھ رہے ہیں؟ بہت درد ہے، پہلے ہی بتا دیتی کہ تمہارے ہیں تو میں نہ کھاتا۔ اب مجھے نہیں لگتا کہ یہ مجھے ہضم ہونے والے ہیں۔ جلدی اوپر آؤ یار، سونا ہے میں نے کہا تو ربیہ سے کہہ دو نا، میں نہیں آ رہی۔ کہنے لگا آ رہی ہو یا پھر میں نیچے آؤں؟ میں نے کہا آ رہی ہوں۔ میں نے موبائل بند کیا، بیڈ پہ رکھا اور اوپر کا زینہ چڑھ گئی۔ تائی اماں سے سلام کیا۔ ربیہ بیٹھی LED پہ ڈرامہ دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا تمہیں نظر نہیں آ رہا کہ تمہارا بھائی آ گیا ہے؟ اس کا کمرہ نہیں صاف کر سکتی؟ میں تمہارے بھائی کی نوکر ہوں کیا؟ وہ مجھے حیرت سے دیکھنے لگی۔ ارے کیا ہو گیا، انگارے کیوں چبا رہی ہو؟ تمہیں پتہ ہے نا وہ میرے ہاتھ سے کام نہیں کرواتے، میرے ہاتھ کا کام انہیں پسند ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا میں کوئی انوکھا کام نہیں کرتی۔ تائی اماں کہنے لگی بیٹا تم نیچے جاؤ، میں پوچھتی ہوں ازمیر کو کیا مسئلہ اس کے ساتھ، میں اس کے کمرے کی صفائی کر دیتی ہوں۔ اسی وقت اس کے کمرے کا دروازہ کھلا۔ جی نہیں امی، میرا ہر کام یہ کرے گی، چلو اندر آؤ۔ ازمیر تم بھی عجیب ہو، کیوں بچی کو ہر وقت اپنے کاموں میں الجھائے رکھتے ہو؟ اس کی اپنی بھی کوئی زندگی ہے۔ کہنے لگا اس کی زندگی میری زندگی سے جڑی ہوئی ہے امی، آپ میرے اور اس کے معاملے میں نہ آیا کریں۔ بڑی بے تکلفی سے اس نے میری کلائی پکڑی، مجھے اپنے کمرے میں لے گیا اور جا کے صوفے پہ بیٹھ گیا۔ بس 2 منٹ ہے تمہارے پاس، جلدی سے چادر چینج کرو۔ میں نے اس کی الماری میں سے چادر نکالی، چادر چینج کی۔ وہ جمائی لے رہا تھا، بے انتہا تھکا ہوا تھا۔ چادر اتنی بھی گندی نہیں تھی کہ سویا نہ جاتا۔ پھر اپنا بیگ اٹھا کے میرے پاس رکھ دیا۔ اس کی زپ کھولو، ایک سائڈ پہ دھلے ہوئے کپڑے ہیں، دوسری سائڈ پہ دھونے والے ہیں۔ دھلے ہوئے کپڑے میری الماری میں رکھ دو، دھونے والے کپڑے لانڈری ایریا میں ڈال دینا، ٹھیک ہے؟ اور میرا باقی کا سامان میرے ڈریسنگ کے دراز میں۔ پتہ ہے نا تمہیں کہاں کیا رکھنا ہے؟ میں نے کہا ہاں پتہ ہے، تم جاؤ سو مرو۔ حالانکہ واقعی وہ مجھ سے 6 سال بڑا تھا، لیکن میں نے کبھی ادب آداب نہیں کیا تھا۔ میں اس سے ایسے ہی بات کیا کرتی تھی اور وہ سن بھی لیتا تھا۔ دھڑام سے بیڈ پہ گرا اور آنکھیں بند کر لیں۔ میں نے اس کا بیگ کھولا، دھلے ہوئے کپڑے اس کی الماری میں رکھے، دھونے والے ایک سائڈ پہ رکھے۔ جب بیگ کی زپ کھول کے دیکھی تو ایک مخملی ڈبیا تھی اور اس میں ایک خوبصورت سا کنگن، یقیناً ربیہ کے لیے لایا ہوگا۔ میں نے وہ بھی اس کی ڈریسنگ کی دراز میں رکھ دیا۔ اس کے دھونے والے کپڑے باہر لے گئی، جا کے لانڈری ایریا میں رکھ دیے۔ نیچے آئی تو میری والدہ چنے کی دال بھگو رہی تھی، لیکن مجھے کنکھیوں سے دیکھ رہی تھی۔ کہنے لگی جو حرکت تم نے آج کی ہے نا، میں تمہیں معاف نہیں کروں گی۔ میں نے کہا میں نے کیا کر دیا؟ امی کہنے لگی مجھ سے کہہ دیتی، میں تمہیں دوبارہ سے کباب بنا دیتی۔ کیا ضرورت تھی اپنی دادی کے سامنے ایسی حرکتیں کرنے کی؟ جانتی ہو نا میرے پورے خاندان کو بیچ میں رگڑ دیتی ہیں، جیسے میرے خاندان کا قصور ہے۔ میں نے کہا نہیں، وہ سب اچانک سے ہوا تھا، آپ کو پتہ ہے میں کب سے کچن میں لگی ہوئی تھی۔ امی کہنے لگی بنا رہی ہوں میں تمہارے لیے کباب اور نگٹس، بنا کے رکھ دیتی ہوں۔ میں نے کہا نہیں آپ رہنے دیں، آپ تھک جائیں گی، میں کر لوں گی۔ میں نے دوبارہ سے سب کچھ بنایا، اب دل ہی نہیں چاہ رہا تھا کھانے کو، بھوک ہی مر گئی تھی۔ اگلے روز میں نے اپنا ناول ختم کیا۔
اب مجھے اسے واپس کرنے جانا تھا، اس لیے میں نے ذکی بھائی سے کہا۔ وہ کھانا لینے کے لیے گھر پہ آئے۔ میں نے کہا ذکی بھائی مجھے ذرا بک شاپ تک چھوڑ دیں گے؟ وہ بائک اسٹارٹ کر رہے تھے، کہنے لگے ہاں بیٹھ جاؤ۔ انہوں نے اپنا نظر کا چشمہ درست کیا، میں ان کے پیچھے بیٹھ گئی۔ موٹر سائیکل اسٹارٹ کرنے کے بعد بڑی سست روی سے وہ موٹر سائیکل چلا رہے تھے۔ مجھے لگا ابھی تیز کریں گے، ابھی تیز کریں گے، لیکن ان کی موٹر سائیکل اتنی سلو چل رہی تھی کہ اس سے زیادہ تیز تو میں پیدل چل سکتی تھی۔ میں نے کہا ذکی بھائی میں لیٹ ہو جاؤں گی، مجھے واپس گھر بھی آنا ہے۔ ہاں تو ابھی چلا تو رہا ہوں میں، اور کیسے چلاؤں؟ میں نے کہا اسے تھوڑا تیز چلا لیں۔ کہنے لگے نہ بابا نہ، اماں بہت ڈانٹتی ہیں، کہتی ہیں تیز رفتاری میں موٹر سائیکل کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ ہمارے گھر میں ذکی بھائی سے زیادہ شریف اور معصوم کوئی بھی نہیں تھا۔ جو چھوٹی تائی اماں کہتی تھیں وہ سمجھتے تھے کہ بس وہی ٹھیک ہے، اور چھوٹی تائی اماں کافی وہمی قسم کی خاتون تھیں۔ میں نے کہا کچھ نہیں ہوتا، تھوڑا سا تو تیز چلائیں، اس سے اچھا تو میں پیدل چلی جاتی۔ وہ کہنے لگے نہیں نہیں پیدل کیوں چلی جاتی، میں چھوڑ دیتا ہوں۔ تقریباً 15 منٹ کا فاصلہ انہوں نے آدھے گھنٹے میں طے کیا۔ میں بک شاپ پہ گئی، اپنی پسند کے ناول لیے۔ جیسے ہی ان کے پیچھے بیٹھنے لگی، پتہ نہیں کہاں سے ازمیر اپنی بائک لے کے میرے سامنے کھڑا ہو گیا۔ گھر جا رہی ہو؟ چلو پیچھے بیٹھو میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں۔ ویسے بھی ذکی بھائی نے شاپ پہ جانا ہوگا، کہاں تمہیں پہلے گھر چھوڑیں گے۔ ذکی بھائی نے بھی اپنا چشمہ درست کیا، کہنے لگے ہاں ایسا کرو ازمیر تم اسے لے جاؤ۔ میں نے کہا جی نہیں میں پیدل چلی جاؤں گی۔ ذکی بھائی کہنے لگے نہیں نہیں پیدل کیوں جاؤ گی، ازمیر جا رہا ہے نا گھر، اس کے ساتھ چلی جاؤ۔ ازمیر ذکی بھائی سے کہنے لگا آپ جائیں، میں اسے خود اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ ذکی بھائی نے موٹر سائیکل اسٹارٹ کی اور اسی سست روی سے آگے بڑھا کے لے گئے۔ تم مجھ سے نہیں کہہ سکتی تھی کہ تمہیں بک شاپ جانا ہے؟ بڑے کڑے تیوروں سے وہ مجھے کہہ رہا تھا۔ مجھے تمہارے ساتھ نہیں جانا تھا اس لیے۔ ازمیر کہنے لگا وہ کیوں، میری بائک پہ بیٹھتے ہوئے تمہیں کانٹے چبھتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں، کیونکہ مجھے تم زہر لگتے ہو، اور جو لوگ مجھے زہر لگتے ہیں میں ان کے ساتھ سفر نہیں کرتی۔ یہ کہہ کے میں پیدل چلنے لگی۔ وہ اپنی بائک تھوڑی سی آگے بڑھا کے میرا راستہ روک چکا تھا۔ سڑک پہ زیادہ ڈرامے بازی مت کرو، میرے ساتھ چلو، پیچھے بیٹھو۔ میں نے کہا تمہیں کیسے پتا کہ میں بک شاپ پہ آئی ہوں؟ کہنے لگا میں اپنے کمرے کی کھڑکی سے دیکھ چکا تھا، میں گھر سے صرف تمہیں لینے کے لیے آیا ہوں۔ میں نے کہا اور کوئی کام نہیں ہے تمہیں؟ تعلیم مکمل ہو گئی ہے، کہیں نوکری ووکری ڈھونڈو۔ وہ ہنسنے لگا۔ میڈم نوکری ہم نہیں ڈھونڈتے، نوکری ہمیں ڈھونڈتی ہے۔ نوکری میری لگ چکی ہے، بلکہ ایک کے بجائے دو جگہ لگ چکی ہے۔ چلو جلدی سے بیٹھو۔ میں اس کی بائک پہ پیچھے بیٹھ گئی، وہ مجھے گھر لے کے آ گیا۔ ناول میں نے اپنے اس بیگ نما پرس میں چھپائے ہوئے تھے، کیونکہ ہمارے گھر میں ناولز اور رسالے پڑھنا کچھ خاص اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا، اور یہ شوق صرف مجھے ہی تھا۔ میں اپنے کمرے میں بھی اپنے کپڑوں کے نیچے ناولز کو چھپا کے رکھتی تھی۔ شاید میری والدہ کو اس بات کا علم تھا کہ میں ناول پڑھنے کی اور کہانیاں پڑھنے کی شوقین ہوں، اس سے زیادہ اور کسی کو بھی پتہ نہیں تھا۔ گھر کے سارے کام کرنے کے بعد جب میں اپنے کمرے میں گئی تو میں نے ازمیر کو اپنے بیڈ پہ ٹیک لگائے دیکھا اور اس کے ہاتھ میں اپنا ناول دیکھا۔ میری جان نکلی۔ اگر یہ بات وہ میرے والد کو بتا دیتا تو یقیناً میری بہت بری شامت آتی۔ جیسے ہی میں اس کے قریب آئی اس نے